अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, उस्मान शामी साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात अफ़गान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज ने पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला किया और इस बुज़दिलाना कार्रवाई का जवाब देते हुए पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसके नतीजे में 200 से ज़ायद तालिबान और दहशतगर्द हलाक हुए। यही नहीं, उनकी 21 अफ़गान पोस्टों पर कब्ज़ा भी कर लिया गया है। भरपूर जवाबी कार्रवाई के दौरान हमारे 23 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 29 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ये कार्रवाई क्यों की गई, पहल उनकी जानिब से करने का मकसद क्या है, और इसकी टाइमिंग पर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर हैं और वहाँ जो मुश्तरका एलामिया भी सामने आया जयशंकर और मुल्ला मुत्तकी की मुलाकातों का, और वहाँ बैठकर जिस तरह से मुल्ला मुत्तकी बात कर रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही, दहशतगर्दी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, तो ये सब क्या ज़ाहिर करता है, इसी मामले पर हमने आगे चलकर बात करनी है। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान पर हमला क्या मकासद है और इसकी टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको परसों भी ये बात की थी कि ये मुल्ला मुत्तकी का दौरा भारत जो है पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है, लेकिन पाकिस्तान की हिकमत अमली दिफाई हिकमत अमली थी। जिस तरह भारत पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने की बात कर रहा था, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा था, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि अगर भारत ने जारियत मुसल्लत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वो पाकिस्तान ने दे के दिखाया। अब ये जो तालिबान और दहशतगर्द, ये भारत की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं, और ये जो उनके दौरे की टाइमिंग इसलिए है, और सबसे अहम बात ये है कि हमारा सऊदी अरब के साथ जिस तरह का दफाई मुआहदा हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक मुआहदा हुआ है दिल्ली में अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। और अगर आप अफ़गानिस्तान की पूरी तारीख़ उठा के देखें तो पाकिस्तान की तारीख ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर अमन जो है पाकिस्तान इस खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत काम किया, बहुत सारी खिदमात हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ से कभी खैर की खबर नहीं आई, वहाँ से कभी ठंडी हवा का झोंका नहीं आया। ये थे तालिबान पहली दफ़ा, और इनकी वजह से पाकिस्तान को ये बर्दाश्त करना पड़ा कि यही प्रेसिडेंट ट्रंप जब बरइख्तियार आए थे तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से, अपनी एम्बेरसमेंट के हवाले से ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया था। और पाकिस्तान जो है, ये तो हमारी 45 साल एक पॉलिसी है, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई कि हमने ये समझा था कि ये आएंगे, और इन्होंने दोहा मुआहदा में लिख के दिया कि जी वहाँ पर हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। इस जारियत के बाद ये इन्होंने जो हमला किया है ना, देखें बात ये तो एक जवाब दे दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान तंग था इसलिए कि 12 उनको शवाहद दिए गए, 12 बताया गया, एक बार नहीं बार बार, दसियों बार, कि जनाब ये ले शवाहद। लेकिन वो तो धड़ल्ले से इंडिया की सरजमीन पर बैठ के कह रहे हैं कि आपका अंदरूनी मसला है, अगर हमारी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो हमें सबूत दिया जाए, हमें कायल किया जाए। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि वो जो हम एक फ़र्क यहाँ पर करते थे कि जी TTP और अफ़गान तालिबान, इस हमले के बाद वो फ़र्क तो ख़त्म हो गया। उन्होंने वही हरकत की जो तालिबान कर रहे थे। अब बात ये कि इस सारी सूरत हाल में एक तो पाकिस्तान ने एक ही हल्ले में जो जवाब दिया, ये बड़ा मैसेज है काबुल के लिए। और अब हमने हक़ दिफा इस्तेमाल किया। जी, अब वो जो सीज़ फायर का बार बार बात कर रहे हैं, आज का पाकिस्तान और ख़ास तौर पे 10 मई के बाद का पाकिस्तान बड़ा मजबूत पाकिस्तान है। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की इस पॉलिसी को सराहा गया है कि पाकिस्तान ने जारियत नहीं थी की, हिंदुस्तान ने की थी, और अब फिर पता चल गया। और वो तालिबान जो आइसोलेशन का शिकार है, उनको तो कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। अब वो मुत्तकी साहब कह रहे हैं जी कि हमारा सबसे गहरा दोस्त जो है वो भारत है, तो भारत अब साथ खड़ा रहे उनके। बात है असल में भारत का मसला ये है, उनके पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं, वो जो धमकियाँ दे रहा है, वो खुद नहीं कुछ कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि दुनिया का कोई मुल्क भी, मरियम साहिबा, दुनिया का कोई मुल्क भी भारत के साथ नहीं खड़ा। और भारत जो जिस अपना एक बदले की बुखार में मुबतला है, जब तक कोई मुल्क उसके साथ नहीं होगा वो जुर्रत नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान ने एक बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त जो दोस्ती की पींगे वहाँ पे चढ़ाने के लिए मौजूद है, कितनी देर तक ये दोस्ती चल सकती है?
دیکھیں ہم جب یہ ایک بات کہتے ہیں نا کہ ہمسایہ اور برادر، ہمسایہ تو ثابت ہوا ہے لیکن وہ برادر ملک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم کوئی افغانوں کے یا افغان حکومت کے دشمن نہیں، ہم دہشت گردی کے دشمن ہیں. بات یہ اس دہشت گردی نے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنا ہے، تو یہ کس کا مسئلہ ہے؟ لیکن نا پاکستان کو دفاعی اعتبار سے تو پاکستان اتنا مضبوط ہے کہ اب ہندوستان بھی بری آنکھ ڈالتا ہوا 100 دفعہ سوچے گا. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ بارڈر بھی پرسکون ہو گیا پھر پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے. لہٰذا اس کے پیچھے 100%، میں تو پہلے تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ NDS کا اور راہ کا ایک الائنس چل رہا ہے. ان کے وہاں پر مراکز موجود تھے، اور طالبان کے آنے کے بعد جو ایک ایکسپیکٹیشن میں پاکستان کے اندر، یا ہم لوگ جو بیٹھ کے کہتے تھے کہ ایک حکومت آ گئی، پاکستان دوست حکومت آ گئی، آنکھیں کھل گئی ہیں. لیکن اب بار بار جو سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر ہماری جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے وہ بہت آگے کی ہے. ابھی ایک حلہ بولا ہے تو یہ کچھ ہوا ہے کہ سیز فائر 4 دفعہ کر چکے ہیں. البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، اس میں ایران نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، سعودی عرب اور قطر نے سعودی عرب نے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ امبیرسمنٹ ہو. بہرحال جیسے بھی ہے، یہ افغانستان ایک مسلم ملک ضرور ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمسایہ، یہ دوست ملک نہیں ہے، کیونکہ بات یہ کہ کوئی اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا. اور ایک دفعہ پھر افغان طالبان نے وہی اپنی فطرت دکھا دی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے بعد ان میں فرق ہوگا، اسی لائن میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. اگر یہ اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستان کا رد عمل بھی وہی ہوگا جو ان کے خلاف. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ طالبان بھی اشرف غنی اور حامد کرزئی کے ایجنڈے پر کاربند ہے، اور جو کچھ ہوا رات سے اب تک ہو رہا ہے، اس پر طاقت کا استعمال کتنا ضروری تھا؟ انہیں جواب دینا کس قدر ضروری ہو چکا تھا؟ دیکھیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسی ایجنڈے پہ ہیں، کیونکہ ایجنڈا ان کا ڈیفرنٹ ہے. ان کے نظریاتی فریم ورک ان کا بہت ان سے مختلف ہے. جہاں تک پاکستان سے تعلقات کا مسئلہ ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بھی مسائل تھے ان کی حکومتوں میں، اس سے پہلے بھی مسائل تھے. پاکستان افغانستان کے تو وقتاً فوقتاً مسائل رہے ہیں، کوئی اچھے پیریڈ بھی گزرے ہیں افغانستان کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ. لیکن زیادہ اگر ایوریج نکالی جائے گی تو ایوریج میں افغانستان کے ساتھ مسائل ہمارے زیادہ رہے ہیں. کچھ پیریڈ ایسے، مثلاً 1965 اور 1971 کی جنگ میں افغانستان نے پاکستان کو خراب نہیں کیا. یہ اب بڑا واضح اس کا ایویڈنس ملتا ہے آپ کو. لیکن ویسے آپ کے 2 دفعہ سفارتی تعلقات ٹوٹے ہیں، ایک دفعہ 1955 میں، ایک دفعہ 1962 کے اندر. تو یہ مسائل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہیں. اب وہی ٹریڈیشن جو ہے لے کے یہ بھی چل پڑے ہیں. تو اس میں 2 چیزیں ہیں نا. ایک طرف تو پاکستان نے جواب دیا، وہ صحیح دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے صحیح دیا ہے کہ پاکستان نے آغاز نہیں کیا تھا، پہل وہاں سے ہوئی ہے، انہوں نے کیا. اچھا، ان کو یہ پتہ ہے کہ ڈسپیرٹی ہے، اس کے باوجود چونکہ وہ نظریاتی ہیں لہٰذا بہت سی حقیقتوں کو فراموش کر دیتے ہیں. زیادہ آپ نظریاتی ہوں تو حقیقتوں کو فراموش کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد پاکستان نے بھرپور جواب دیا، جو کہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کے مسائل کا حل، جو ٹیررزم کا مسئلہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو اپنا بارڈر سیکیور کرنا ہے. ہم نے بارڈر سیکیور نہیں کیا. یہ کہتے ہیں جب افغانستان سے ہے، سوال یہ ہے کہ بارڈر کس طرح کراس کرتے ہیں. تو جب تک آپ بارڈر کو سیکیور نہیں کریں گے، اور جب کل کرنا پڑا نا ان کو سیکیور، تو اچھی بات ہے، بارڈر کو بالکل سیکیور کریں. جہاں تک سیز فائر کی بات ہے کہ سیز فائر کہہ رہے ہیں، بھئی سیز فائر تو اس وقت ہوتی ہے جب جنگ جاری ہو. آپ کاروائی، افغانستان کاروائی بند کر دے، پاکستان کو کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے کاروائی کرنے کی، کیونکہ جو کرم میں بھی واقعات ہوئے ہیں وہ بھی پہلے ایکشن ادھر سے آیا ہے، اس کا پھر جواب ہم نے دیا، پاکستان نے دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں بتاتے افغانستان کو کہ اس پالیسی کی کاسٹ بھی ہے افغانستان کے لیے. دیکھیے اب تک جو ہے نا یہ وہ نظریاتی طور پہ کور کرتے ہیں، اور میں نے تو پروگرام میں ہمیشہ یہ آرگیو کیا ہے کہ طالبان اور ٹی ٹی پی نظریاتی طور پر ایک ہیں، اور طالبان کی حکومت ان کو نہیں روکے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس جوابی کارروائی کے بعد اب کیا جو افغان طالبان ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ جو ہو رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہے نا. ان کو پتہ سب کچھ ہے لیکن مانتا کوئی نہیں ہے. اصولی طور پہ حکومت ریاست مانتی نہیں ہے اس بات کی. تو اس کا جو میں نے آپ سے کہا ہے
کہ اس کا تو فرق اس طرح پڑتا ہے جب افغانستان والوں کو یہ پتہ لگے کہ جو یہ پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کی کاسٹ بھی ہے، قیمت ان کو دینی پڑے گی۔ ماضی میں یہ ہوا ہے، اب تک جو ہمارا واقعہ ہوا ہے، بیان جاری کر دیا، پاکستان نے پروٹیسٹ کر دیا، چھوٹا موٹا ایک دو ملٹری ایکشن بھی کیے ہیں۔ آپ بھی بارہا کہتے رہے کہ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھیں، طاقت کا استعمال بھی کریں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی چلے۔ ہیں۔ گفتگو کا دروازہ بھی کھلا رہنا چاہیے، اس کو بند نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے گفتگو کسی ماحول میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اگر اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا بھرپور جواب دینا ضروری ہے۔ کل کے پروگرام میں میں نے یہی بات کہی تھی کہ پاکستان کو اپنا بارڈر سیکیور کرنا چاہیے، افغانستان والا بارڈر سیکیور کرنا چاہیے، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ امن میں سیکیور کرنے کا مانیٹرنگ سخت کرنی چاہیے، جب امن نہیں ہے تو آپ کو بھرپور جواب جیسا دیا گیا ہے ایسا ہی جواب جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے نا، آپ اس سے ٹھیک ہے انڈیا فائدہ اٹھانا چاہے گا، لیکن آپ اس کو افغانستان کا ایشو کے طور پہ ٹریٹ کریں، اور افغانستان کو افغانستان کے طور پہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ ہر چیز پہ انڈیا کا لیبل لگا دیتے ہیں تو ڈسٹورشنز پیدا ہو جاتی ہیں، پھر مسئلہ ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کا اور پاکستان کا مسئلہ اس مسئلے سے ڈیفرنٹ جو افغانستان کا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اب ایسے موقع پر جب ملا متقی بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ایسے بیانات دے رہے ہیں، اور اسی دوران یہ سب ہو جانا، بات کہہ دی ہے نا، اس کی ٹائمنگ کو سنیے یہ بات کہہ دی ہے کہ ملا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا جا کے اس کے فیکٹ چیک کر لیں کہ ملا اس وقت ہے کہاں۔ جو ڈکلیریشن آیا ہے، جوائنٹ ڈکلیریشن، اس کی ڈیٹ ہے 10 اکتوبر، تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ 10 کو نہیں وہاں سے روانہ ہوا تو 11 کی صبح کو وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس وقت وہاں ہونے کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ جوائنٹ ڈکلیریشن کی جو ڈیٹ ہے دہلی کی وہ 10 اکتوبر ہے، تو اس دورے کے فوری بعد ایسا ہو جانا مدرسے میں کل وہ دیوبند مدرسے میں، یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ 11 کو وہ نکلا ہے نا وہاں سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس دورے کے فوری بعد یہ کارروائی ہونا، میں اس کو لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دورے کے بعد کی بات، ہاں وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس میں، دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، ہندوستان سے ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ایک ملک ان کے ساتھ ہے، لیکن ہندوستان کی اور افغانستان کی پرابلم کیا ہے، جغرافی ان کو مدد نہیں کرتی، بیچ میں پاکستان ہے، تو لہٰذا ہندوستان جو ہے نا وہ ان کو فنڈنگ دے سکتا ہے، کوئی ایڈوائس دے سکتا ہے، اور خود وہاں بیٹھ کے ایکسٹریمسٹ کو فنڈنگ پرووائڈ کر سکتا ہے افغانستان میں پریزنس کر کے۔ ابھی تو بڑی محدود پریزنس ہے افغانستان میں ہندوستان کی، اب میرا خیال ہے انکریز ہوگی، تو یہ کام تو کر سکتا ہے، لیکن جغرافی جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے، اور یہی افغانستان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جغرافی کی حقیقتوں کو اگر وہ فراموش کریں گے تو جو کل ان کے ساتھ ہوئی اسی طرح ہوگا ان کے ساتھ۔ لہذا اگر ہندوستان کی شے پہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان کا نقصان ہوگا، اور نقصان اس لیے پاکستان کو اپنے اس بارڈر پہ ٹوٹل الرٹ ہونا چاہیے اور پورا رسپانس دینا چاہیے۔ یہ جو بردرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ فورن پالیسی میں نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جس جغرافیائی اہمیت کی بات کر رہے ہیں اس کا ادراک تو ہے، کیونکہ ملا متقی نے وہاں بیٹھ کے یہ کہا کہ واہگہ بارڈر کے ذریعے تجارت ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سرحد کبھی بھی بند نہ ہو، کیونکہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی پھر افغانستان کو ہی ہوتا ہے۔ عثمان شامی صاحب، آپ کی نظر میں جو ملا متقی صاحب کا متکبرانہ انداز ہے، اس کے پیچھے کس کی شے ہے، اور یہ جو تناؤ جاری ہے مغربی بارڈر پر، اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ ابھی بھی وہ انڈیا میں ہی موجود ہیں، اور بلکہ وہ میں نے ابھی چیک کیا تو کل پرسوں شاید ان کی کوئی پریس کانفرنس تھی، تو کل اس کے اندر خواتین کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، تو وہ بڑا ہنگامہ ہوا انڈیا میں، کیونکہ انڈیا کہنے کو ایک سیکولر ملک ہے۔ تو اب یہ بھی ایک عجیب سا کلیش پیدا ہو گیا کہ طالبان اور ان کے جو معاملات سفارتکاری چل رہی ہے، تو یہ بڑا ہنگامہ ہوا۔ تو اس کے بعد آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہاں پہ دوبارہ، تو شاید اس میں خواتین کو بھی بلایا گیا، تو اس میں انہوں نے متقی صاحب نے کہا کہ کوئی ہماری طرف سے یا دانستہ طور پہ ایکسکلوڈ نہیں کیا گیا، وہ شاید جو میزبان تھے انہوں نے سمجھا کہ ان کو برا لگے گا اور انہوں نے خود ہی نہیں بلایا۔ تو ایک بات یہ، دوسری بات ہے کہ انہوں نے جو کل گفتگو کی تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ لڑائی سے پہلے امریکہ اور سوویت یونین سے پوچھ لیں کہ ان کا کیا حال۔ تو ان کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ جو امریکہ اور سوویت یونین سے جو انہوں نے لڑائی لڑی تو پاکستان کے ساتھ مل کے لڑی، ایک طرح سپورٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ سوویت یونین کے خلاف تو مکمل طور پہ پاکستان اور امریکہ کی حمایت تھی، اور امریکہ جو ہے وہ آج بھی بہت سارے امریکی ہم سے ناراض ہیں
کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ناکام کیوں ہو گئے افغانستان میں، تو کہتے ہیں وجہ پاکستان تھی کہ یہ ان لوگوں کو چھپا لیتے تھے، اپنے پاس ان کو پناہ دیتے تھے. تو بات یہ اتنی احسان فراموشی بھی اچھی نہیں ہے. ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ کھل کے لڑ تو نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے ان سے تعلقات کا جو ہے وہ پاس رکھا اور ان کی مدد بھی کی اس سارے عرصے کے دوران. اور اگر پاکستان نہ ہوتا تو شاید یہ سروائیو نہ کر سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سپر پاورز کا قبرستان ہے، تو قبرستان ہی بنایا ملک جو ہے. یعنی یا تو وہاں پہ کوئی تعلیم کسی نے حاصل کر لی ہو، کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا ہو. اگر آپ کو کوئی بندہ آ کے باہر سے لوگ 20-20 سال پھینٹی لگاتے رہے ہیں تو یہ کوئی قابل فخر بات ہے کہ آپ لوگ مار کھاتے رہے ہیں. لیکن وہ تو بہت فخر سے کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 8 ماہ سے یہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہاں پر امن قائم ہو چکا ہے. کیونکہ وہ سارے جو واقعات کرتے تھے وہ جب حکومت میں آ گئے تو انہوں نے اپنے خلاف تو نہیں کرنے واقعات جو ہے، لیکن وہ باہر نکل کے کر رہے ہیں اسی لیے پاکستان کے اندر. تو آپ جس طرح سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے، پاکستان کا موقف جو ہے وہ یہ کہ ہم اس ساری باتوں کے باوجود میں کہوں ہم پاکستان کے خلاف، اپنا طالبان کے خلاف نہیں ہیں. وہاں پہ جو ایسے عناصر ہیں جو پاکستان میں آ کر کارروائیاں کرتے ہیں اور وہاں پناہ حاصل کرتے ہیں، ان کے خلاف ہیں. اور بات یہ کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، ابھی میں اسد کیسر صاحب کے ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا کاروبار وہاں پہ ان سے وابستہ ہے تو آپ مذاکرات کریں. تو آج ہماری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، سلمان غنی صاحب بھی موجود تھے، تو ان سے بھی ہم نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا بھائی مذاکرات ہی تو چل رہے ہیں اتنے سالوں سے، بار بار ان کو کہتے ہیں یہ ہمیں یعنی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر جا کے دوبارہ وہی کام ہوتا ہے. تو کہتے اس لیے اب جو ہے یعنی یہ بھی تھوڑا ضروری چائنا کو بھی بیچ میں آنا پڑا، انہوں نے بھی لیکن چائنا کی کوششیں بھی رنگ نہیں لائی. تو آپ دیکھیں نا جب وہ بار بار وہاں سے نشانہ بنائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ان کو امیونٹی حاصل ہے اور وہ یعنی ان کے خلاف کوئی نہیں آئے گا، تو پھر جو ہے یعنی یہ میسج دینا بھی ضروری ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مکمل آزادی حاصل ہے. اور یہ جو ہمارے اپنے جو لوگ ہیں جو ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ افغانستان نہ جانا ہو، وہاں نہ جاؤ، وہ کوئی سپر پاور نہیں وہاں ٹھہر سکی، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں دوبارہ بتا دوں، وہ جو سپر پاور نہ ٹھہر سکی تو پاکستان کا بڑا کردار تھا اس کے اندر. اب ہمارے پاس یہ صلاحیت اور ٹیکنالوجی موجود ہے کہ کوئی جو دشمن جو ہے وہ ہمارا کہیں بھی چھپا ہو، ہم اس کا پیچھا کر کے اس کا نشانہ بنا سکتے ہیں. میں افغانستان اور افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات کا حامی ہوں، لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی کہ دشمن آپ کے خلاف ہتھیار اٹھا لے اور آپ کہیں کہ مذاکرات کرو. جب وہ ہتھیار اٹھا لے تو آپ اس کے خلاف لڑیں گے، اس کی طاقت توڑیں گے اور پھر اس سے مذاکرات کریں گے. پھر آپ نے بات کی یہ، اب آپ دیکھیں وہ طالبان جو ہے ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے، افغان طالبان کو، متقی صاحب کو بھی، کہ اجیت دوول صاحب جو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کے اپنے کیا خیالات ہیں. ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے ان کی کچھ سال پرانی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو طالبان ہیں ان کو وہ کرائے کے قاتل کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو اگر پیسے مل رہے ہیں، زیادہ پیسے ہم دیں گے تو یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا ہم ان کو دیوبند کے ذریعے کنٹرول کریں گے. اب جو وہاں پہ دیوبند میں ان کا جو تاریخی استقبال ہوا ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا کہیں وہ اعلیٰ کار تو نہیں بن رہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف مودی حکومت کا دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ یہ مسلمان بھی یہاں بڑے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اور ہمارا مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے. حالانکہ ان کے اپنے ملک میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، یہ علماء کرام کو اور طالبان کو اس کے اوپر بھی لب کشائی کرنی چاہیے، اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. ابھی 12 ربیع الاول پہ وہاں پہ اتر پردیش میں ایک واقعہ ہوا کہ آئی لو محمد لوگوں نے وہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے ایک بورڈ لگا دیا، اس کے اوپر لڑائی ہوئی. چند دنوں بعد ایف آئی آر درج ہوئی، کوئی 2 درجن سے زیادہ لوگ پکڑے گئے. وہ آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، یعنی صرف آئی لو محمد لکھنے کے اوپر. تو یہ ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی انڈیا کے اندر، آلدو وہ ایک مختلف فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے فرقے کے لوگ بھی آج کل انہوں نے یہاں پہ ادھم مچایا ہوا ہے. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے ان کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. اس کے خلاف نہ طالبان آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، نہ وہاں کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو یہ بات نظر آ رہی ہے. وہ مودی حکومت کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو یہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی یہ بات نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ کی نظر میں اس وقت جو جھکاؤ افغانستان کا دیکھ رہا ہے انڈیا کی طرف، کیا یہ ایک اس کو نیچرل کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ دوستی ان کی واقعی اتنی گہری ہے جس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں تو کتنی دیر پا ہو سکتی ہے یہ دوستی؟ دیکھیں میرے خیال سے انڈین فیکٹر جو ہے اس وقت ہم اس کو بہت زیادہ اب پروپوگیٹ کر رہے ہیں اور اس کو میگنیفائی کر رہے ہیں. ہمارا جو افغانستان سے مسئلہ ہے وہ انڈیا اس پہ اتنا اثر انداز نہیں ہو رہا جس طرح ہم معذرت سے میڈیا اس کو اس وقت ڈسکس کر رہا ہے.
دیکھیں یہ ہے قومی سلامتی کا مسئلہ پاکستان کا، اور پاکستان نے کیا ہوا ہے کہ وہاں سے طالب جو ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں سے آتی ہے، وہ اپنے تشکیل 5-10 لوگ آتے ہیں، یہاں پہ اٹیک کرتے ہیں، یہاں پہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کو پہ ایکشن کرتے ہیں، اور ہماری ہلاکتیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، اور دین دے گو بیک. وہاں پہ کمین گائیں ہیں، وہاں پہ تربیتی تو سینٹرز سوال یہی ہے ہیں. نا، ان کو سپانسر کون کر رہا ہے، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، مدد کون فراہم کر رہا ہے، اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ تو انٹیلیجنس کے کوئی صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے. میں اس کے 3 پہلو پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو 3 پہلو ہیں اس کے، تاکہ میڈیا کو تھوڑی سی کلیئرٹی دے دی جائے. ایک ہے عسکری، دوسرا سیاسی، اور تیسرا ڈپلومیٹک. پہلی عسکری پہ جب ہم نے بالکل وزیر اعظم صاحب نے صحیح کہا کہ ہم نے بہت ساری مشاورت کی ہے، بہت دفعہ ان کو وزٹ کیا ہے. اسحاق ڈار صاحب خود وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا جی کہ اپنے وہاں یہاں پہ لوگ جو ہیں 2 باتیں کی گئیں. یہاں سے جو سپورٹ آ رہی ہے اکراس دا بارڈر، ہمارے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز اس کو روکیں اور ان کو غیر مسلح کریں، کیونکہ ان کو جو مسلح کیا ہوا ہے ان کے پاس جو امریکن ویپنز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اور اس کو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بہت دفعہ کہا گیا. اب چونکہ یہ جو ہماری پچھلے شہادتیں ہوئی ہیں، اتنی قیمتی جانیں گئی ہیں، تو اس کے بعد جو یہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، میرے خیال سے پہلی بات یہ کہ ہماری عسکری طاقت نے، ہماری افواج نے، میں سلام پیش کرتا ہوں، بہت ہی بھرپور جواب دیا. ہمیں فخر ہے اپنی افواج پہ، اور جو شہداء ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. 20 سے زیادہ ہمارے جوان شہید ہوئے، اور خیر ادھر 200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو بہت بھرپور جواب دیا ہے، اور یہ ویل ڈیزروڈ تھا، اور یہ کرنا چاہیے تھا. اور میرے خیال سے اس پہ فیلڈ مارشل صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح لیڈرشپ دکھائی ایک دفعہ پھر 10 مئی کے بعد، کہ انہوں نے بھرپور جواب دے کے ان کو یہ میسج دے دیا ہے کہ اگر تم اب یہ ٹھیک نہیں کرو گے اپنے معاملات تو وی ول اگین رسپونڈ. لیکن یہ ہم نے اپنے حق دفاع میں یہ ایکشن کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات ہے ڈپلومیٹک. دیکھیں ڈپلومیٹک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. انڈیا اگر ہم سے جو چاہ رہا ہے ہم کہیں وہ نہ کر ڈالیں. 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہمارا افغانستان سے. اگر دونوں بارڈرز، مغربی بارڈر اور مشرقی بارڈر، دونوں ہاٹ ہو جاتے ہیں، دونوں طرف انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، اور ایران سے ڈھیلے ڈھالی تعلقات ہیں، اچھے بھی ہیں، میں اس پہ مزید کوئی بات نہیں کروں گا اس وقت. تو لہٰذا برائے مہربانی وی مسٹ انڈرسٹینڈ اٹ. ذرا ٹھنڈے دل سے بات سمجھیں. ابھی کہا گیا کہ صاحب روز ہم اپنے جوانوں کی شہادتیں تو نہیں دیکھ سکتے نا. ابھی گزشتہ روز جو کچھ ہوا 6 جوان مرے، اس سے پہلے 17 جوانوں کی شہادت. کیا ہم اسی انتظار میں رہیں کہ ہم نے بارڈر گرم نہیں کرنا اور ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں؟ نہیں دیکھیں ہمیں اسٹریٹجی، آپ نے شاید آج کا پروگرام نہیں دیکھا. دیکھیں جب بزم اطفال چلتا رہے گا نا، اور بازیچہ اطفال جو انفارمیشن منسٹری ہماری لیڈ کرتی ہے وہ دہشت گرد کرتا ہے، وہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں وہ اینمی ہیں. آج آپ نے شاید رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا برادر ملک بھی ہے، یہ ہمارا دوست بھی ہے، اور یہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے. یہ بات آپ ذرا سمجھیے، یہ کلیئرٹی سے انہوں نے کہا ہے افغانستان کے لیے. اور ابھی جو کہا گیا میں اس کی تائید نہیں کرتا. یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمارا دوست ہے. لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ شرارت کریں گے، مسلسل جس طرح وہ بے وفائی کرتے ہیں وہ کریں گے، احسان مندی نہیں کریں گے، اور اس طرح دہشت گردوں کو پناہیں دیں گے، تربیت سینٹرز ادھر رہیں گے، دین وی ول گیو اے مور اسٹرانگر رسپانس. اور ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے کسی ایک قیمتی جان کا بھی آگے سے کوئی ضیاع ہو. لیکن یہ بات سمجھیے. اگلی بات آ گئی سیاسی. آپ پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک طرف انفارمیشن منسٹری نے ان کو غدار کہہ دیا کہ جی وہ مودی صاحب کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ غدار ہے. پھر بھائی جو مودی کا یار ہے وہ بھی تو غدار ہے، کیونکہ مودی اور وہ مل کے کر رہے ہیں افغانستان والے. تو یہ کنفیوژن ہے ان کے انفارمیشن منسٹری کو بزم اطفال سے نکال کے. یہ اسحاق ڈار صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں.
آپ فورن آفس کو برائے مہربانی، میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے اور DGISPR صاحب سے کہ وار کے میٹرز پلیز فورن آفس ڈیل کرے، DGISPR ڈیل کرے اور اسحاق ڈار صاحب ڈیل کریں. یہ بچوں کے ہاتھ میں یہ چیز نہ دے دیں. اور میڈیا کو بھی ایک ڈائریکشن سمجھنی چاہیے کہ ہم نے بہت اعلیٰ کارروائی کی ہے افغانستان کے خلاف اور پھر کریں گے. اگر ہم ہمارے یہ باز نہ آئے تو ہم اس سے اور زیادہ بھرپور کریں گے. اور ونس اگین آئی گیو کریڈٹ ٹو فیلڈ مارشل. لیکن سیاسی طور پہ کسی کو غدار نہ کہیں، گھر میں یونٹی لائیں اور وہ نہ کریں جو انڈیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں سے پہل ہوگی تو ہم اسی طرح کا بھرپور جواب دیتے رہیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے. اسی معاملے پر ہم نے ڈسکشن کو آگے بڑھانا ہے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان نے بھارت افغان مشترکہ بیان کے کچھ حصوں پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ بیان 10 اکتوبر کو نئی دلی سے جاری کیا گیا اور اس بیان پر جو تحفظات ہیں اس سے پاکستان میں موجود افغانستان کے سفیر کو آگاہ کر دیا گیا ہے. سلمان صاحب، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس میں ایک تو پہلگام واقعے کی مذمت کی گئی ہے ملا متقی کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں جو بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے رہے ہیں. یہ تو بالکل بھارت کی زبان بول رہے ہیں. اس سے کیا ظاہر کرتا ہے؟ تو اگر وہ پہلگام واقعے کی مذمت کر رہے ہیں نا تو وہ مودی صاحب سے کہیں کہ اس کی تحقیقات تو کروا لیں. مطلب پوری دنیا میں ان کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے تو دنیا کہہ رہی تھی، پاکستان نے تو کہا کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کروائیں اس کی. اس نے کیوں نہیں کروائی آج تک؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے، یہ تو بڑا کھل کے انہوں نے انڈیا کی لائن لی ہے. بات یہ ہے کہ یہ UN کی ریزولیشنز 18 ریزولیشنز ہیں اور ہمارا ایک سٹانس ہے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں انوالو ہوئے ہیں کہ بیٹھ کے آپ اپنا مسئلہ حل کریں. دیکھیں یہ بڑا کلیئر کٹ ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ اس شخص کا دورہ پاکستان کے حوالے سے خطرے سے خالی نہیں ہے اور دہشت گردی کی بات کر رہا ہے. جس شخص کا طرز عمل انتہا پسندی اور شدت پسندی پہ مبنی ہو، جب سے یہ شخص وہاں پر برسکتدار آیا ہے، اس سے پہلے پاکستان نے 140 مرتبہ بھارت کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہوئی ہے. 2014 میں یہ شخص برسکتدار آتا ہے اور 2014 کے بعد آج تک ڈیڈ لاک چل رہا ہے 10 سال سے. اس لیے کہ وہ تو مذاکرات کا خواہی نہیں، وہ ہندوتوا کا پجاری ہے اور ان کا سٹانس سب کو پتہ ہے. اور دہشت گردی دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی تو مقبوضہ آبادی کے اندر ہو رہی ہے. اور اب افغان طالبان بھی ان کی زبان بول رہے ہیں تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ ایسے نہیں ہے اور ہر چیز جو اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب جب کہہ رہے تھے کہ 65 اور 71 میں وہ خاموش رہے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے اور کبھی آج تک پاکستان کی انہوں نے سپورٹ نہیں کی. اور افغانستان پاکستان کو تسلیم کرنے والا آخری ملک تھا. تو بات یہ کہ یہ طرز عمل ان کے، یہ گیند ان کی کورٹ میں ہے، انہوں نے کیسے رہنا. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کے رہیں اور یہ بھارت کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور بات یہ کہ یہ جو موسم کشی اور جو ہوتی ہے نا، میرے خیال اس سے بڑی کوئی مثال نہیں. اور جب میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جی ہم تو خود کہتے تھے یہ برادر اسلامی ملک ہے، جو برادر ملک ہوتے ہیں وہ ان کے لوگوں کا قتل نہیں کرتے، وہ وہاں پر دہشت گردی نہیں کرتے، ان کے بچوں کی خون کی ہولی نہیں کھیلتے، وہ وہاں پر حملہ نہیں کرتے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہمسایہ ملک تو ہے، برادر اسلامی ملک نہیں ہے. بات یہ کہ اگر یہ برادر اسلامی ملک ہوتا تو وہ ہندوتوا کے پجاری کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں نہ کرتے اور وہاں بیٹھ کر یہ نہ کہتے کہ دہشت گردی تو ان کا انٹرنل میٹر ہے. ڈاکٹر صاحب کیا واقعی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ تو اس میں غیر حقیقت پسندانہ چیزیں اس ڈکلیریشن میں ملتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ ہندوستان تو اس سے زیادہ سخت ڈکلیریشن کروانے کی کوشش کرتا. اور افغانستان والوں کو چونکہ اب ان کے پوائنٹ آف ویو سے ناراضگیاں ہیں تو وہ ہندوستان کے قریب بھی آنا چاہتے ہیں اور پاکستان پہ انڈائریکٹ دباؤ بھی ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ دہشت گردی جو ہے نا وہ تو پاکستان کا کوئی اندرونی مسئلہ ہے اور افغانستان میں تو ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے. ہاں کچھ ہوا ہی نہیں وہاں تو 8 مہینے سے اور اس 4 سال سے وہاں سکون ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ سوچ سمجھ کے ایسا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے اس میں کوئی پیغام ہو؟ نہیں دیکھ، اس میں صرف پاکستان کے لیے صرف اتنا پیغام ہے کہ افغانستان کی حکومت کا جو رویہ ہے اس کے لیے پاکستان کو ایک فورتھ رائٹ سی پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی، حقیقت پسندانہ پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی.
جہاں تک یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے بارڈر کے لوگوں کے آپس میں تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹرائبل تعلقات اپنی جگہ موجود رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے, دیکھیے پاکستان میں بھی پرابلم ہے نا, ہماری فارن پالیسی کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو پالیسی افغانستان کے لیے پرسو کی ہے کیا وہ فیل نہیں ہو گئی. دیکھیں نا, یہ بھی غور کرنے کی ضرورت, کیوں فیل ہوئی ہے؟ فیل ہی ہوئی ہے نا کہ طالبان جن کے لیے ہم مرتے تھے وہی اب ہمارے گلے پڑ گئے آ کے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو پالیسی میں کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا؟ نہیں, فرق تو یہ تو وقتی طور پہ ریئیکشن ہے نا. دیکھیں نا, ریئیکشن ہے. افغانستان کو ایک نیبرنگ سٹیٹ کے آگے کچھ نہیں تصور کرنا چاہیے. ایک نیبرنگ سٹیٹ ہے جس میں کچھ قبائلی اوور لیپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ قبائلی رشتے چلتے رہتے ہیں. پاکستان میں جب بھی جس زمانے میں پاکستان کے یہ سفارتی تعلقات منقطع تھے, اس زمانے میں بھی ٹرائبل ریلیشن شپ چلتے رہتے تھے. تو وہ ٹرائبل ریلیشن شپ تو چلتے رہیں گے, وہ اپنی جگہ رہیں گے. لیکن ریاست کے لیول پہ آپ کو ایک اسٹریٹ فارورڈ پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ جو افغانستان جو پالیسیز اڈاپٹ کر رہا ہے اس کو افغانستان کی پالیسیز سمجھ کے آپ اس کو ٹریٹ کریں, اور وہی بات کہ ہر چیز کو ادھر لنک نہ کریں, اس سے پھر مسئلہ بنتا ہے آپ کا. اس کو ڈیل کریں. اگر وہ زیادہ خراب کرنے کی کوشش کرتا تو اس سے بھرپور جواب دینا ضروری ہے, تاکہ جو میں نے پہلے بات کہی ہے, افغانستان کو یہ اندازہ ہو کہ پاکستان سے تعلقات خراب کر کے اس کی کاسٹ, اب تک کاسٹ نہیں ہے افغانستان کے لیے کوئی, جو ہم نے پچھلے یعنی 2021 سے دیکھا ہے, جو ہم نے ان سے گلے کیے, شکایتیں کی, اعتراضات کیے, سخت زبان میں بھی کیے, نرم زبان میں بھی کیے, فرق کوئی نہیں پڑا ہے افغانستان کی حکومت کو. تو لہٰذا اس لیے اب آپ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ اگر وہ صحیح اچھی طرح رہنا چاہتے ہیں, بسم اللہ, ہم بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اچھی طرح نہیں رہیں گے تو اس کا جواب بھرپور ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور اس بات کا ادراک افغانستان کو کروانا ضروری ہے کہ اگر اب آپ لوگوں نے کوئی شرارت کی یا آپ کی طرف سے اور سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی تو پھر آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. عثمان شامی صاحب, یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے جس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اس پر پاکستان نے فوری طور پر ریئیکٹ بھی کیا ہے. ہمارا جو رد عمل ہے کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ نہیں, بالکل ریئیکٹ کرنا ہمارا بنتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ آپ دیکھیں, ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ یعنی جس طرح میں ابھی پہلے بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ انڈیا کی پالیسی ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ, ٹھیک ہے نا. اور یہ طالبان جو ہے یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہوتے تو ہم پہ نہیں تو کشمیریوں پہ تو رحم کرتے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے. کیا ہے, فلسطین جیسی صورتحال ہے وہاں پہ, تو آپ ان کو بھی یہ کہو کہ نہیں تم انڈیا کے ساتھ ہی رہو اپنے 2-4 پیسوں کے لیے جو ہے, تو اس سے زیادہ کوئی بددیانتی اور اسلام سے غداری تو کوئی ہو نہیں سکتی. تو یہ بات تو ہمیں یہ واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو بھی چل رہا ہے اس میں کوئی دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ذاتی مفادات ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ انڈیا کی امپورٹنس کو ہم اوور پلے کر رہے ہیں, تو میرا تو خیال ہے ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. ہم دنیا میں ہمارا اور دشمن کون ہے انڈیا کے علاوہ جو ہے؟ اور یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے, ان کی کیا کوئی تیل کے کنویں ہیں, کوئی انڈے چنا بیچتے ہیں سڑک پہ, ان کا کاروبار کیا ہے جہاں سے ان کو فائنینسنگ ہو رہی ہے؟ یہ اربوں ڈالر کی گیم ہے. یہ جو بار بار آتے ہیں یہاں پہ جدید اسلحے کے ساتھ آتے ہیں, لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, یہاں تک پہنچنے کے راستہ ان کو کیسے ملتا ہے؟ تو یہ سب پیسے سے ہو رہا ہے. پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ انڈیا سے آ رہا ہے. اور درمیان میں افغان طالبان جو فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں, یہ نیکسس ہے جو ہم توڑنا چاہتے ہیں. اس چیز کی ہماری طالبان کے ساتھ لڑائی ہے. اب آج 12 اکتوبر ہے, تو میں آج ایک مضمون پڑھا تھا, اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہوئی تھی. ویسے تو ہم ساری بھول گئے کہ 12 اکتوبر 1999 کی کوئی, میں دیکھ رہا ہوں حکومت بھی کوئی یاد نہیں منا رہی, کوئی کالا جھنڈا ہی لگا دیتے کہیں پہ, جو حکومت میں وہی بھول گئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کسی صاحب کا میں مضمون پڑھا تھا, انہوں نے لکھا تھا کہ جب یہ کو کیا جا رہا تھا تو جنرل محمود صاحب جو ہے اس زمانے کی بڑی مشہور شخصیت تھے, تو وہ آئے نواز شریف صاحب کے پاس. انہوں نے کہا سر ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ دن نہ آتا, لیکن آپ کی وجہ سے بالآخر جو ہے یہ دن آ گیا, ہم نہیں روک سکے. تو اب افغانستان پہ بھی جو ہے یہی معاملہ ہے کہ بھئی ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ کام نہ کرنا پڑتا, لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ کام کرنا پڑے گا. اور اب جب سب کچھ عیاں ہو گیا ہے, خواجہ صاحب, اور افغانستان کی کیا سوچ ہے, افغان طالبان ہمیں لے کر کیا سوچ رہے ہیں, اور انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ کیوں ہے, یہ سب باتیں اب جب سامنے آ چکی ہیں, تو پھر ہماری پالیسی تبدیل کیوں نہ ہو, اور پھر آپ تب بھی کہیں گے کہ برادر اسلامی ملک ہے وہ؟ دیکھیں بات سنیے, آپ ذرا پروپیگنڈا
اور جو ریٹرک ہے اس سے نکل آئیے. میں آپ سے پھر یہ فرما رہا ہوں, بہت ہمبلی آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ڈپلومسی اور سیاست اور ملٹری ایکشنز کو سیپریٹ دیکھیں. پہلی بات ہے, پاکستان نے ریئیکٹ نہیں کیا, پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے. افغانستان اتنا سا ملک ہے, پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, یہاں پہ تعلیم ہے, یونیورسٹیز ہیں, یہاں پہ زراعت ہے, یہاں پہ ٹریڈ ہے, اسٹرانگسٹ ملٹری ہے, وی آر اے ویری پراؤڈ نیشن. وہ ہمیں صرف ٹیز کر رہا ہے. یہ ڈیکلریشن, جوائنٹ ڈیکلریشن, اگر اس پہ آپ نے وویلا کرنا ہے تو اسرائیل اس سے بہت زیادہ باتیں کرتا ہے, اس پہ تو آپ میزائل نہیں جلائیں گے. برائے مہربانی ذرا صبر. اور اسرائیل سے ہم نے اچھے کی امید بھی کبھی نہیں رکھی, لیکن افغانستان کو لیکن لے کر ہم بڑے ہم نے ہمیشہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں سوچا. نا, ہم بڑے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ وہ کفکا پہن کے وہ یو این میں تو چلے جاتے ہیں, یہاں پہ آپ پہن لیں تو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں. چھوڑیں اس بات کو, وہ بات کہیں اور چلے جائے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ گریٹ گیم نہ ہو یہاں پہ. دیکھیں ویژن دیکھیے, ٹرمپ صاحب نے استعمال کیا, فارغ ہو گئے. نوبل پرائز پیس, مین آف پیس کہتے رہے, وہ نوبل نہیں ملا. یہ کہیں ابھی بھی اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ کا انڈیا ہے, ہم نہیں ہیں. پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے اس بات کو. چائنا, پاکستان نے پروگریس کرنی ہے سینٹرل ایشیا کے لیے. ایک بات ذرا غور سے سمجھ لیجئے, ڈپلومسی میں پروفیسر صاحب موجود ہیں, آپ ان سے بھی چاہے پوچھ لیے گا. کنورجنسز بھی ہوتی ہیں ملکوں کے ساتھ اور ڈائیورجنسز بھی ہوتی ہیں. آپ کی ڈائیورجنسز جو ہوتی ہیں وہ ہر ملک کے ساتھ ہوتی ہیں, ہماری ایران کے ساتھ بھی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑائی ڈال لیتے ہیں. افغانستان مس بیہیو کرے گا, بے وفائی پھر دکھائے گا, پھر تماچا پڑے گا, اور اس دفعہ سے پہلا بھرپور پڑے گا اور بہت زوردار پڑے گا, اور ہم اپنی پوری فوج کے ساتھ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صبر کا آپ دیکھیں, آپ کو سعودی عرب نے کیا کہا, جیسے ہم جوائنٹ کر کے آئے ہیں کہ ہمارے پہ وار ہوگی تو ان پہ وار ہوگی, انہوں نے کہا ریسٹرین سے کام لیں اور ڈائیلاگ کریں. دیکھیں قطر نے بھی آپ کو یہی کہا ہے. تو آپ بات سمجھیں دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے. اس وقت دنیا کے معاملات ڈیفرنٹ ہیں, اس کو ٹھنڈے دل سے دکھانا چاہیے. افغانستان بہت چھوٹے سائز کا ملک ہے. وہ متقی صاحب نے جو بھی کچھ کیا ان کو شرم آنی چاہیے میرے خیال سے, کہ ہم نے ان پہ اتنے احسانات ہیں. 40 سال مہاجرین کا خیال رکھا ہم نے, لاکھوں پاکستانی شہید ہوئے, اور یہ بالکل بجا فرمایا گیا کہ ان کی جو فتوحات ہیں وہ پاکستان کی بھی مرہون منت ہیں. بالکل, اور اس سے بڑی احسان فراموشی کی زندہ مثال نہیں مل سکتی. ہمیں پروگرام میں بریک کے جانے بڑھنا ہے, واپس آئیں گے تو ڈسکشن کریں گے سیاسی معاملات پر. کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. کیا واقعی یہ انتخاب ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ ابھی تک گورنر کے پاس جو استعفیٰ موجود ہے اس کی منظوری نہیں ہو سکی ہے. تو کل کیا ہو سکتا ہے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹنگ کل صبح 10 بجے ہوگی, اور 4 امیدوار سامنے آ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے تو سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا ہے, لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی اور JUI کے امیدوار بھی اب میدان میں ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک گورنر کی جانب سے منظوری نہیں دی گئی علی امین گنڈاپور صاحب کے استعفے کی. تو اس منظوری کے بغیر کیا انتخاب کا پروسیس آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اور انتخاب ممکن ہوگا یا نہیں, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, کیا ہونے والا ہے کل؟ دیکھیں, میں نے نا ایک اسمبلی کے سابق سیکرٹری اور ایک اسمبلی کے موجودہ سیکرٹری, ان دونوں سے اس ایشو پہ پوچھا ہے. اگر تو آپ دیکھیں تو ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس اکثریت ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنا چیف منسٹر تبدیل کر سکتی ہے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے بظاہر تو کوئی ایسی ہرڈل نظر نہیں آتی, اور جس بنیاد پر اپوزیشن یا حکومت کا ایک ریزرویشن ہے کہ ایک شخص جسے چیف منسٹر نامزد کیا گیا ہے اس کے خلاف کیسز تو موجود ہیں. یہ گورنمنٹ کا ورشن ہے کہ اس کے خلاف سمگلنگ کے کرمنلز کیسز موجود ہیں, اور ان کیسز کا ذکر اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا. بات یہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو پروسیس کا حصہ بن چکی ہیں. جہاں تک کہ گورنر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جی استعفیٰ انہیں موصول ہو چکا ہے, تو ان دونوں سیکرٹریز کی رائے یہ ہے کہ استعفیٰ موصول ہونے کے بعد وہ استعفیٰ قبول ہی سمجھا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ پروسیس آگے کی طرف چلے گا. لیکن اب بطور جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز وہاں پر کرنی مقصود تھی نا,
वो इसलिए नहीं हो रही कि उनका कोई MPA अभी तक नहीं टूटा, अच्छा। कोई उनके दरमियान कोई ऐसी दरार नज़र नहीं आ रही, पॉलिटिकल पार्टी उसके पीछे खड़ी है। अलबत्ता मैंने कल उस्मान शामी साहब ने भी एक बात की है कि बज़ाहिर तो कोई ऐसी अडल नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इस्लामाबाद से या पख्तूनख्वा से हम देख रहे हैं ना, उसमें शायद ये मामला डिले हो जाए। ठीक है, तो लेकिन डिले किस बुनियाद पर होगा ये अभी तक समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो नीयत दिखाई दे रही है वो यही है कि इंतखाब ना हो। तो डॉक्टर साहब कल क्या हो सकता है, और अगर हम अपोजिशन की बात करें तो वो कोई अपना मुतफ़िका उम्मीदवार सामने क्यों नहीं ला सकते? देखें, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन की तो टर्डिशन बन गई है ना। हमने 2023 से ये देखा है कि प्रोविंशियल असेंबलीज़ के इलेक्शन आपने ऑन टाइम नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को करो, आपने नहीं करवाए, कुछ भी नहीं हुआ, और भी वायलेशंस हैं। तो अब भी आइन बड़ा वाज़ेह है, ये है आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8, इसमें जाके देखें आप 130 सब सेक्शन 8, उसमें सिंपल एक शर्त है इस्तीफे की कि वो चीफ मिनिस्टर के हाथ से लिखा हुआ हो, टाइप नहीं होगा, हाथ से लिखा हुआ होगा, कि जब वो चीफ मिनिस्टर वो लिख देता है गवर्नर के नाम इस्तीफ़ा, तो वो इस्तीफ़ा ऑटोमेटिकली मंजूर होता है। अच्छा। और वो जब गवर्नर ने कहा कि उसको पहुंच गया तो वो इस्तीफ़ा इफ़ेक्टिव हो जाता है, क्योंकि आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि इसको ज़रूर गवर्नर मंजूर करेगा या गवर्नर को अप्रूवल की ज़रूरत, वो है ही नहीं। सिर्फ इतना है कि चीफ मिनिस्टर जो है रिज़ाइन कर सकता है अपने हाथ से गवर्नर के नाम इस्तीफ़ा लिख कर, यानी लिख के जब गवर्नर को पहुंच गया, इसका मतलब ये कि इस्तीफा हो गया। ठीक है, तो इस्तीफा तो हो गया, ठीक है। अब इस्तीफा हो गया तो नया वज़ीर आला भी मुंतखब हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक रवायत पड़ गई है कि काम धक्के से, काम बहरान पैदा पीछे करके आइन को ख़राब करना है। भाई जब अभी तक कोई डिफेक्शन नहीं हो सकी जिसकी वजह से आपने ये डिले करवाया है या गवर्नर साहब डिले कर रहे हैं, वो डिफेक्शन की कोशिश में लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने भी हेल्पिंग हैंड दिया उनको, वो कह के कि जी ये सब इंडिपेंडेंट हो गए, तो इलेक्शन कमीशन ने भी मदद की है, गवर्नर साहब ने भी मदद की है, इसके बावजूद वहाँ डिफेक्शन नहीं हुई है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो थोड़ी बहुत जमहूरियत की ट्रेडिशन इस मुल्क में रह गई हैं, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में एक और बुनियादी असूल है, गवर्नर हमेशा चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। ठीक है, तो किस तरह वो चीफ मिनिस्टर को रिफ्यूज कर सकता है? डिस्क्रिशनरी पावर तो है ही नहीं इसके अंदर, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गवर्नर के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है, अगर इस्तीफ़ा मौसूल हो गया तो इसका मतलब इस्तीफ़ा मंजूर भी हो चुका है। उस्मान शामी साहब, आप तो कल तक ये आपको लग रहा था कि मामला 1-2 हफ्ते तक मज़ीद डिले हो सकता है, लेकिन अब कल सुबह 10 बजे इंतखाब होना है, 4 उम्मीदवार भी सामने आ चुके हैं, अब भी आप अपनी बात पर कायम हैं? मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें कुछ दिन लगेंगे। अच्छा। और उसकी रीज़न ये है कि आप देखें, वैसे तो नज़र आता है कि पीटीआई के पास नंबर्स जो है वो पूरे हैं अपना वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए, लेकिन जो वफाकी हुकूमत के चंद ज़िम्मेदारान से जो है वो मैंने बात की, तो उनका बड़ा इसरार था कि यानी एक तो ये कि वफाकी हुकूमत समझती कि ये स्मगलर है, अच्छा, और ये कि ये मुनासिब आदमी नहीं है ये ओहदा संभालने के लिए। मुझे नहीं पता इसमें हकीकत कितनी है, उनका ये कहना है। और दूसरा उनका ये भी इल्ज़ाम है कि ये तालिबान के हमदर्द भी हैं, और ये अफरा तफरी मचाने के लिए ही खान साहब ने इनको चुना है। तो ये उनका मौक़िफ़ है, और उनका कहना ये कि हम हर जो आइनी और कानूनी हरबा जो है वो अपनाएंगे इनका रास्ता रोकने के लिए। तो जब मैं इनका एटीट्यूड देखता हूँ और इनकी बातें देखता हूँ तो उससे मुझे लगता है कि फिर ये ताख़ीर होगी। ये हो सकता है कि तो यहाँ आपने उनसे पूछा नहीं कि किस बुनियाद पर आप ताख़ीर करवा सकते हैं? वो ठीक है, अब उन्होंने सारी बातें तो मुझे नहीं बतानी ना, अपना क्या प्लान कर रहे हैं वो, तो वो जो है, अब मुझे ये लगता है, ये मैं आपको अपना तजिया दे रहा हूँ कि अगर कल एक वज़ीर आला मुंतखब हो भी गए जो सुहेल आफरीदी साहब, तो हो सकता है कि गवर्नर साहब ये पोजीशन इख्तियार कर लें। इम्कान की बात है कि ये पहले वाले का इस्तीफा नहीं मंजूर हुआ तो नया कैसे आ गया, और फिर मामला इलेक्शन कमीशन और अल्टीमेटली अदालत में जाए, और इस चक्कर में जो है कोई कुछ दिन गुजर सकते हैं। हो गए तो उनकी इससे पहले भी हो चुका है, गवर्नर ने ओथ लेने से इनकार कर दिया। दो तो मेरा ख्याल ये कि ये हम बहुत कुछ देख चुके हैं अपनी आंखों से गुज़िश्ता 2 सालों में, तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ख़ाजा साहब, आपको क्या लगता है कल क्या होने वाला है? क्या सुहेल आफरीदी साहब कल मुंतखब हो जाएंगे, और अपोजिशन की जानिब से जो अपने अपने उम्मीदवार सामने आए, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? क्यों नहीं एक पर मुत्तफिक हुए? देखें जी, पहले तो अपोजिशन ने ख़ुद गवर्नर साहब को फेल कर दिया,
اور انہوں نے جب اپنے جو کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دیے نون لیگ نے اور JUI نے اور پیپلز پارٹی نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گورنر کے پاس جو استعفیٰ گیا اس کو منظور کر لیا، مان لیا. تو یہ میں آپ کو ٹیکنیکلی بات. دوسری بات ہے، میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ PTI کے لوگ بڑی بری بات کرتے ہیں. وہ ہم نے سیاسی بونے بٹھائے ہوئے ہیں انفارمیشن منسٹری میں، انتشار خان پتہ نہیں ابھی اس کو اسمگلر کہہ دیا. پھر وہ اگلے کہیں گے کہ ایک صاحب تھے جو منی لانڈرنگ کرتے تھے، ایک صاحب تھے جو جن پہ بین تھا، ان کی وہ ڈرائی کلیننگ ہوئی 24 گھنٹے میں، اور ایک وزیر اعظم بن گئے اور ایک MNA بن گئے. تو خدا کے لیے ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. برائے مہربانی، ووٹ ہے، پارلیمنٹری پروسیس ہے، ڈیموکریسی ہے. آپ دیکھیں 4 ایکشن لیے، کوئکلی بتا دیتا ہوں. اور عمران خان نے سیاسی چینج لے آیا، اسے سیاست سیکھ لی. نمبر 1 سینٹ میں محمود اچکزئی، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں راجہ ناصر عباس، پھر اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفیٰ، اور پھر چیف منسٹر کو چینج کرنا. اینڈ دیر از اے اسٹر ان دا ہول پروونس. آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے سیاست سیکھ لی ہے، اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں یہ درست ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب کو لانا درست ہے، گنڈا پور صاحب کو نکالنا درست ہے؟ بالکل ان کا رائٹ ہے کہ ٹو برنگ. اب وہ 92 ایک بندہ نہیں ٹوٹا، اور پھر وہ جو چاہتے تھے حکومت نے وہی کام کر دیا کہ حکومت نے ان کی برائی کی، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، پریس کانفرنسز کی، اور ان کی جو پارٹی ٹوٹی ہوئی تھی وہ ساری پارٹی جڑ گئی. یہ نلائکی کی نون لیگ نے جو 3-4 دن پریس کانفرنسز کر کے اور ان کو انتشار خان کہہ کے ان کو کہا یہ دہشت گرد ہیں، یہ ہیں. اس دفعہ آئی تھنک جو ہے عمران خان نے مات دی ہے نون لیگ کی قیادت کو، اور نون لیگ سکم کر گئی جب انہوں نے اس طرح کی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کل ان کا ہونا چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ پازیٹیو کام کریں، تعلیم کے لیے کام کریں، ہیلتھ کے لیے کام کریں، ملک میں یکجہتی کے لیے کام کریں، اداروں کے ساتھ لے کے چلیں، اور اپنے پارٹی کے پالیسی کے مطابق چلیں. عمران خان کو رہا کرانا ہے ضرور کریں، لیگل فائٹ کریں جیسے وہ عمران خان لیگل فائٹ کر رہا ہے. قطعاً کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے. جس مقصد کے لیے خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھیجا ہے اور ان کو لانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ مقاصد نہیں جو آپ نے بتائے ہیں، وہ کچھ اور چاہتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب آ کر کس کی مانتے ہیں، کس کی سنتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.